खवातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल-इस्लाम वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी यस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ ज़ैनब मोहम्मदी मुफ़लिहाती। सबसे पहले हम अल्लाह वहदहू ला शरीक का बेपनाह शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हमें बनाया है, हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमाया है। फिर इसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके आखिरी नबी, फ़ख्र मौजूदात, सरवरे कायनात, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर इसके बाद आपके सहाबा इकराम पर, क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमत हो। मोहतरम नाज़रीन, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछली बार तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में, उसके शराइत अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखी हूँ। लेकिन जब हम तौबा करते हैं, अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो इसके फ़वाइद हमें क्या हासिल होते हैं, इसके समरात हमें क्या हासिल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ये फ़वाइद और ये समरात आपके सामने बयान करूंगी कि तौबा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कबूल करते हैं जब उसके शराइत मौजूद हों, लेकिन इससे दुनिया और आखिरत में हमें क्या फ़ायदा नसीब होता है। तो दुनिया हो या आखिरत, इंशाअल्लाह ज़रूर तौबा से फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़, तौबा की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो सगीरा कबीरा हर गुनाह माफ़ हो जाता है, चाहे जानते हुए गुनाह किए हों, चाहे न जानते हुए गुनाह किए हों, चाहे कबीरा गुनाह हो, हत्ता कि शिर्क जैसा गुनाह भी माफ़ हो जाता है। हमारे नामा आमाल से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो गुनाहों की माफ़ी हमें मिलती है। कुरान की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन यग़फ़िरा ज़ुनूबकुम। कि उम्मीद है कि तुम अगर खालिस तौबा करोगे, सच्चे दिल से तौबा की शराइत की मौजूदगी में अगर तुम तौबा करोगे तो पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। पूरे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ करते हैं, हत्ता कि रेत के जर्रात के बराबर भी अगर हमारे गुनाह हो
تو بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں توبہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کی وجہ سے کیسے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ذرا سنیے یہ حدیث، غور کیجئے۔ حدیث قدسی، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی کی امید رکھتا ہے، تو تیرے گناہ اگرچہ کہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو میں تیرے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے، میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا، بشرط یہ کہ اس میں شرک موجود نہ ہو۔ تو شرک توبہ کے ذریعے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ توبہ نہیں کیے تو شرک معاف نہیں ہوتا ہے، لیکن توبہ کرتے ہیں تو ضرور اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہوا کہ توبہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، توبہ کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو موجب جنت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جو توبۃ النصوحہ کرتا ہے، اللہ سے خالص توبہ کرتا ہے، ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دوسری چیز، اس کو ایسی جنتوں میں اللہ داخل کریں گے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سورہ تحریم کی آیتیں تھیں۔ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ اور حدیث سے ہم اس کا ثبوت، اس کی دلیل معلوم کریں تو صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے، شام ہونے تک اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی شام کے وقت سید الاستغفار پڑھے اور صبح ہونے تک اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ یہ سید الاستغفار کیا ہے؟ جس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہے، ہمارے گناہوں کا اظہار ہے، ہمارے گناہوں پر شرمندگی ہے اس سید الاستغفار میں، اس دعا میں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری دعا جو سید الاستغفار کہلاتی ہے، اس میں پورا یہی ہے کہ اللہ میرے گناہ میں اظہار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، تیرے نعمتوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں، اور اس میں کوئی بھی مجھ سے گناہ ہو گئے تو معاف فرما۔ یہ پوری دعا کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کا نام دیے۔ استغفار کی، توبہ کی سردار ہے یہ۔ تو اگر یہ کوئی پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے جنت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔
تیسری چیز توبہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پریشانیاں، ہمارے تکلیفیں توبہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی، استغفار کی وجہ سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی۔ جو ہمارے زندگیوں میں پریشان کن چیز ہے کہ رزق کی تنگی ہے، کاروباروں میں برکت نہیں، تجارتوں میں برکت نہیں، استغفار کیجیے، دن رات استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو بھی ختم کر دیں گے، اور ہمارے جو مصیبتیں ہیں، تکلیفات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیں گے، ہر مشکل، ہر غم، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیں۔ اور وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، ہر تکلیف سے نکلنے کی راستہ، ہر غم سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق ہمیں ملے گا کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالی ہمیں رزق عطا کریں گے۔ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اولاد میں برکت عطا کریں گے۔ اگر کوئی اولاد سے محروم ہے تو اس کو اولاد بھی عطا کریں گے، مال میں تنگی بھی ختم ہو جائے گی، اولاد میں برکت ہوگی، بارش اگر نہیں ہے، قحط سالی ہے تو قحط سالی کو دور کر دیں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ان کے پاس 3 قسم کے لوگ الگ الگ مسائل لے کر ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو اسے بھی وہ استغفار کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے قحط سالی کا شکایت لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ بارشیں نہیں ہیں، قحط سالی آ گئی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ اس کو بھی یہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو جاؤ۔ تیسرا، رزق میں تنگی کی شکایت لے کر آتا ہے، تو اس کو بھی یہی وہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ استغفار کیجیے۔ تو ان کے شاگرد، ان کے آس پاس کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تینوں کے الگ الگ مسائل تھے، 3 کے الگ الگ پریشانیاں تھے، لیکن سب کا حل آپ نے صرف استغفار بتایا، کیوں؟ تو اس وقت انہوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جو سورۃ النوح میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ تمہارے رب سے استغفار کرو، تمہارے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ انہو کان غفارا، وہ اللہ غفار ہے، بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش ہوگی، آسمان سے بارش نازل ہوگی، استغفار کی وجہ سے، گناہوں کی معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں بھی زیادتی، اولاد میں بھی زیادتی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٌ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں، باغات میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں اور باغات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ تمام استغفار کی بدولت ہے، توبہ کی بدولت ہے۔
استغفار کیجیے، گناہ ہو یا نہ ہو، چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے، بہت آسان عبادت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، پیارے نبی کی دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس دعا کو لازم پکڑے، یا سید الاستغفار پڑھتے رہے ہمیشہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زیادہ گنہگار بندہ تھا۔ آپ نے اس بندے کو یہ دعا سکھائی، اللہم اوسع مغفرتک من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، کہ اللہ میرے گناہوں سے تیری بخشش زیادہ ہے، میرے گناہوں سے تیری مغفرت کشادہ ہے، اور میری امید سے تیری رحمت زیادہ ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کو، اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں، یا اپنے بھائی بہن، اپنے شوہر، یا کوئی بھی اپنے رشتہ دار جو مرحوم ہے، مر گئے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ، ان کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہم پہنچا سکتے وہ استغفار ہے، گناہوں کی معافی ہے، ان کے لیے دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، کہ اللہ جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائیں گے، نیک بندے کے درجے کو جنت میں بلند کریں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اس کو عذاب ہے تو دعاؤں کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ اگر کوئی نیک ہے، پہلے سے ہی جنتی ہے، تو اس کے جنت کے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ بندہ کہے گا، انا لی، یہ سب مجھے کہاں سے آ رہے، یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، باستغفار ولدک لک، تیرے بچے نے، تیرے اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس لیے تیرے درجات یہاں بلند ہو رہے ہیں۔ سب سے بہترین چیز اولاد والدین کو اگر دے سکتی ہے تو وہ استغفار ہے۔ اپنے والدین کے لیے معافی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین اگرچہ کہ توحید والے نہیں تھے، ان کو منع کر دیا گیا تھا، منع کرنے سے پہلے یہ دعا برابر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، نوح علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہم اجعلنی من التوابین، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے ہمیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا دیے ہیں کہ بہترین تحفہ یہ دعا کیجیے۔ اور جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور کئی ایک صحابہ سے یہ روایت ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو اپنے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں، جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار لکھا ہوا، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں استغفار ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے،
تو فوری وہ گناہ یا وہ غلطی کی سزا یا گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. فرشتہ انتظار کرتے رہتے ہیں اس گناہ سے لکھنے سے پہلے. فرشتہ انتظار کرتے ہیں. جیسے صحیح حدیث ہے, علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیے ہیں, کہ جب کوئی مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے, اپنے قلم کو روک لیتا ہے. 6 گھنٹے وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ بندہ کیا گناہوں سے معافی مانگتا ہے. انتظار میں رہتا ہے. یہاں پر ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ٹی 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 وی اردو. جی جی جی, آپ کا چینل ٹاٹا اسکائی پہ ڈالو نا. اچھا, ہلو, ہاں جی ٹاٹا اسکائی پہ ڈالو نا آپ کا چینل ٹی 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 وی اردو. انشاءاللہ. جی, میں آپ کے وہ نمبر پہ بھی فون کرا لیکن وہ نمبر نہیں اٹھا رہا ہوں. ایسا, اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ اس بارے میں. ہلو, جی آپ کی آواز سن رہے ہم لوگ, انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. جی ذرا مہربانی ہوتی, ذرا اچھا ہے چینل. اچھا بھی آتے اس پہ نیوز بھی آتا. اچھا ٹی وی اردو پہ ٹاٹا اسکائی پہ ڈال دو اچھا, چینل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, خدا حافظ. السلام. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب کوئی مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ فوری طور پر اس کے گناہ کو نہیں لکھتے ہیں, بلکہ 6 گھنٹے اس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان جو گناہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ, اگر وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کے گناہ نہیں لکھا جاتا. 6 گھنٹوں کے بعد اگر گناہ کی معافی نہیں مانگی تو اس وقت ایک گناہ لکھا جاتا ہے, ایک گناہ. اور اس کے مقابلے میں, اس کے بنسبت اگر کوئی بندہ صرف نیکی کا بھی ارادہ کر لے تو اللہ کے فرشتے اس کی نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اگر نیکی کر دیتا ہے تو اس کے لیے 1 سے 10 ڈبل ثواب لکھ دیتے ہیں, یعنی 10 گنا زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ کا رحم, اللہ کا کرم. جیسے پچھلے بار بھی میں آپ کے پاس یہ بات رکھی تھی کہ اللہ دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے کہ رات میں کوئی بندہ گناہ کیا ہے تو دن ہونے تک اس سے معافی مانگ لے, اور رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں کوئی بندہ گناہ کیا ہے تو رات میں اس کی معافی مانگ لے. تو اس لیے استغفار کے بہت زیادہ فضیلتیں, فوائد ہے. استغفار کی وجہ سے عذاب کسی قوم پر نہیں آ سکتا. جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اے نبی آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا, ہمیں عذاب چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سچے ہیں, تو اس لیے عذاب ہمیں چاہیے. اس طرح کے مطالبات کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی یہ آیت نازل کیے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے نبی آپ کے موجودگی میں ہم کسی کو سزا یا عذاب دینے والے نہیں. آپ مکے میں موجود ہیں, ہم کیسے عذاب لا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی عذاب کو روکنے والی تھی. اگرچہ کہ مکے والوں کے شرارتیں, ان کے گناہ بہت زیادہ تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے, اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ ان کو عذاب نہیں لا سکتے, ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لا سکتے. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان میں موجود. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور استغفار کرنے والے اگر کسی
शहर में मौजूद है, किसी मोहल्ले में मौजूद है, तो उस मोहल्ले पे अजाब नहीं आ सकता। मोहतरम नाज़रीन, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लात में जो वबा है वो भी अजाब की एक शक्ल हो सकती। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक हम वक्फे के बाद बात करेंगे। यहीं पर हम रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खवातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अल्मास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।